बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज एक बार फिर हाजिर खिदमत है 11वीं जमात की 7वीं नज़्म हिलाले इस्तकलाल के साथ। शायर का नाम है हफीज जालंधरी। आज हम आखिरी जो 3 अशार हैं, शेर नंबर 5, 6 और 7, उनकी तशरीह करेंगे और ये इस नज़्म पर हमारा आखिरी और तीसरा लेक्चर होगा। अगर आपने पहले दोनों लेक्चर नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है। तो आइए इस नज़्म के शेर नंबर 5 को पढ़ते हैं और इस पर बात करते हैं। मोहम्मद इब्ने कासिम के सिहाबे जूद का परचम, ये तारिक का, सलाहुद्दीन का, महमूद का परचम। तो सबसे पहले बात करते हैं सिहाब जूद। सिहाब जो है ये बादल को कहते हैं और जूद का मतलब होता है सखावत। लिहाजा सिहाब जूद का मतलब होगा सखावत का बादल। और इसके अलावा तो कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। 4 नाम हैं कुछ इस्लामी हीरोज़ के, उनके बारे में बात करेंगे। मफहूम ये है कि ये परचम मोहम्मद बिन कासिम की सखावत और हुस्न सलूक की अलामत है। ये तारिक बिन जियाद, सलाहुद्दीन अयूबी और महमूद गजनवी की अजमत व बहादुरी और फतूहात का परचम है। तो अहम निकात में सबसे पहले बताता चलूं कि इस शेर में 4 तलमीहात का इस्तेमाल हुआ है। आप बखूबी जानते हैं कि तलमीह क्या होती है। जब किसी तारीखी या इस्लामी वाक़े की तरफ, किसी हदीस की तरफ या किसी कुरानी आयत की तरफ इशारा किया जाए एक या दो लफ्ज़ की मदद से, तो सिर्फ इशारा किया जाए, पूरा वाक़या बयान ना किया जाए, तो उसको हम तलमीह कहते हैं। तो शायर का मकसद वाक़या सुनाना नहीं होता, बस एक इशारा करना होता है और असल मकसद उसका अपनी बात का जो है अबलाग होता है। तो 4 तलमीहात हैं और वो कौन कौन सी हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का नाम इसमें आया है और कहा गया है कि ये उनके सहाबत का बादल है। मोहम्मद बिन कासिम का नाम हर बच्चा बच्चा जानता है, जिसका ज़रा सा भी तारीख से जो वाकिफ़ है या जिसने इस्लाम को पढ़ा है, यकीनन वो मोहम्मद बिन कासिम के नाम से ज़रूर वाकिफ़ है। तो मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे और बहुत कम उम्री में एक पूरी फौज के कमांडर बन गए थे। 15 साल की उम्र में भी उन्होंने बहुत सारी जंगों में हिस्सा ले चुके थे और फतूहात हासिल हासिल कर चुके थे। तो एक लड़की नाहिद की फरियाद पर एक खत लिखा था नाहिद ने, जो कि समंदर के सफर से वापसी पर उसको और कुछ और मुस्लिम खवातीन, बच्चों और मर्दो जन सबको कुछ सिंध के जो लुटेरे थे, बहरी कज़्ज़ाक थे, उन्होंने उनके जहाज पर हमला किया, उनको कैद किया और उनको हमेशा के लिए जेल में डाल दिया। तो किसी तरह वो खत पहुंचा हज्जाज बिन यूसुफ के पास, जो कि उस वक़्त बसरा के गवर्नर थे, इराक के गवर्नर थे, बसरा में रहते थे। तो उन्होंने अपने भतीजे को एक लश्कर के साथ सिंध की जानिब भेजा, उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। तो 17 साल की उम्र में, पूरा वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है, 17 साल की उम्र में उन्होंने सिंध पर हमला किया और इस तरह राजा दाहिर और उसके जो ज़ैली कमांडर थे उनको शिकस्त दी और सिंध को फतह किया। और इस तरह सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है, क्योंकि पहला एक मुस्लिम सिपह सलार था जो बाकायदा जंग के बाद जिसने हिंदुस्तान में फतह हासिल की थी और इस तरह इस्लाम के फैलाने में, उसके फ़रोग़ में और उसकी तबलीग में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही सखी थे और किसी पर जुल्म सितम, नाहक जुल्म सितम नहीं करते थे। और उससे पहले जो हाकिम थे वो जो कम ज़ात के हिंदू थे उन पर बड़ा जुल्म सितम करते थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जब उन पर रहमदिली दिखाई, नरमी से पेश आए, हुस्न सलूक से पेश आए,
تو ایسا دشمن ہندوؤں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو وہ محمد بن قاسم کو ہی دیوتا بنا کر پوجنا شروع کر دیا، اور محمد بن قاسم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سختی سے منع کیا اور کہا کہ میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں، میں خود کوئی دیوتا یا خدا نہیں ہوں، لہٰذا تم نے اگر کسی ایک کی عبادت کرنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح اسلام کو پھیلانے میں یہ جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے، اس میں جو سب سے پہلے جو اسلام پھیلانے کی وجہ بنے تھے وہ محمد بن قاسم تھے۔ تو ان کا بھی ذکر آ گیا کہ یہ جو پرچم ہے، یہ ہمارا پرچم جو ہے، یہ در حقیقت ان کے مشابہ ہے جو محمد بن قاسم اپنے ہاتھ میں لے کر سندھ میں آئے تھے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر محمد بن قاسم سندھ پر حملہ نہ کرتے، فتح نہ کرتے، تو شاید ہندوستان میں اتنے مسلمان نہ ہوتے، شاید مسلمان 1000 سال تک یہاں پہ حکومت نہ کرتے، اور شاید ہم بھی نہ ہوتے، ہم بھی مسلم نہ ہوتے، اور پاکستان بھی شاید نہ بنتا۔ تو یہ ایک ابتدا تھی، تو اس لیے اس کا تسلسل ہے ہمارا پرچم، اس پرچم کا جو محمد بن قاسم لے کر آئے تھے۔ اور ایک شعر ذرا دیکھ لیجئے کہ صداقت کا پرچم اٹھا کر چلو، چراغ محبت جلا کر چلو۔ دوسری تلمیح ہے طارق بن زیاد کی، جو کہ موسیٰ بن نصیر کا ایک آزاد کردہ غلام تھا، اور بعد میں یہ سپہ سالار بھی بن گیا، اور موسیٰ بن نصیر چونکہ مراکش میں مصروف تھے، مراکش اور الجزائر جو ہے وہاں کی جنگوں میں، تو ضرورت پیش آ گئی یورپ کے ایک ملک، جو اس وقت اس کا نام اندلسیہ تھا شاید، یا اندلسیہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، یا اس سے پہلے ہسپانیہ کہتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے اس کو ہسپانیہ کہتے تھے، جو موجودہ اسپین ہے۔ تو ہسپانیہ حملہ کرنا پڑا کسی وجہ سے، لمبی کہانی ہے، مختصر بتاؤں گا کہ راڈرک جو ہے اس کے پاس ہزاروں کی فوج تھی، کہتے ہیں کہیں لکھا ہے 80,000، کہیں لکھا ہے 1.5 لاکھ، مختلف باتیں ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ محمد بن قاسم کی فوج سے 8-10 گنا زیادہ تھی۔ محمد بن قاسم، معذرت ہوں، بات ہو رہی ہے طارق بن زیاد کی۔ تو طارق بن زیاد جو ہے یہ 711 ہجری میں کشتیوں پر بیٹھ کر بر اعظم افریقہ سے یورپ کے ساحلی کنارے، جس کو کہ اب موجودہ نام جبرالٹر ہے، وہاں پر اترے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جبل طارق ہے، اور طارق بن زیاد کے نام سے ہے، اور بعد میں اس کا نام بگڑ کر جبرالٹر بن گیا۔ بہرحال جبرالٹر اترے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ساری کشتیاں جلا دی تاکہ میرے سپاہی واپس جانے کا کبھی نہ سوچیں، اور اس طرح چند ہزار فوج، کچھ لوگ کہتے ہیں 8,000، 5,000، کچھ لوگ کہتے ہیں 12,000، تو مختلف باتیں ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں بہت ہی کم فوج تھی، لیکن اس کے باوجود طارق بن زیاد نے فتح حاصل کی، اور وہاں پہ جو کہ ہسپانیہ تھا اس کو فتح کیا، اور وہاں پہ یورپ میں پہلی مسلم ریاست قائم کی، بلکہ خلافت قائم کی، بعد میں آنے والوں نے وہاں پہ خلافت بھی قائم کی۔ تو اس طرح ایک اور خلافت کی بنیاد ٹھہری، مسلمانوں کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور بہت ہی ترقی کی وہاں کے لوگوں نے۔ باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ طارق بن زیاد نے جو کارنامہ انجام دیا وہ شاید کسی اور نے نہیں دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے بھی وہاں اسلام کا پرچم لہرایا، اور ہمارا پرچم بھی جو ہے اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پرچم طارق بن زیاد کے پرچم کا علمبردار ہے۔ پھر ذکر کرتے ہیں جی صلاح الدین ایوبی کا۔ یہ بنیادی طور پر کرد نسل کے تھے، آج بھی عراق میں، شام میں، ترکی کے کچھ علاقے میں، اور مصر کے کچھ حصے میں کرد نسل کے جو لوگ ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص قبیلے تھے جو کرد کہلاتے ہیں، ان سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے حکومت کی ہے مصر میں، شام یعنی موجودہ جو فلسطین ہے، اسرائیل ہے، جارڈن ہے، شام ہے، عراق ہے،
اور جو حجاز کا علاقہ ہے، جو موجودہ سعودی عرب کا علاقہ، یہ سارے علاقے جو ہے ان کے پاس تھے، انہوں نے یہاں پر حکومت کی ہے۔ اور یہ واحد سپہ سالار ہیں مسلم کہ جن کے بارے میں ان کے جو دشمن ہیں، جو کہ صلیبی فوجوں کے جو کمانڈر تھے، وہ بھی تعریف کرتے تھے، اور ان کو شریف ترین دشمن کا لقب دیا ہوا تھا انہوں نے۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ سچ بولتے تھے، سچ سننا چاہتے تھے، اور رحم بہت زیادہ کرتے تھے دشمنوں پر، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے تھے، کسی پر بے جا ظلم و ستم، کسی پر ناحق تلوار نہیں اٹھاتے تھے، کسی معصوم پر، کسی نہتے پر وار نہیں کرتے تھے، اور دشمن کو موقع بھی دیتے تھے کہ تم اگر چاہو تو سر تسلیم خم کرو، یا پھر سر جھکاؤ، یا تلوار پھینک دو، ہتھیار پھینک دو، تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ 60 سال کی عمر میں انہوں نے 25 سالہ رچرڈ کو، جو کہ ایک زبردست کمانڈر تھا اس زمانے میں صلیبیوں کا، تو اس کو شکست دی۔ اور یہ واحد مسلم سپہ سالار ہیں یا کمانڈر ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا، اور یہ واقعہ ہے 1187 کا۔ تو اس کے بعد آج تک کسی اور مسلم لیڈر کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ بیت المقدس کو فتح کر سکے۔ اس کے بعد جی ذکر ہے محمود غزنوی کا، جو کہ غزنی کے رہنے والے تھے۔ تو جو محمود غزنوی ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت اور زبردست سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا، اور غزنی کو دنیا کا امیر ترین مالدار شہر بنا دیا۔ اور ان کی جو سلطنت تھی، ان کی جو بادشاہت تھی، موجودہ افغانستان، ایران، پاکستان کا کچھ حصہ، بلکہ ہمارا جو موجودہ پنجاب ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ سارا محمود غزنوی کے پاس تھا، اور ان کی حکومت تھی۔ 971 میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور پھر 1000 کے بعد 1037 تک شاید ان کی حکومت رہی ہے۔ اور ایاز جو تھا ان کا غلام بھی تھا، ان کا وزیر بھی بعد میں بنا، انہوں نے لاہور کے وہ گورنر بھی بنے، تو اس طرح لاہور میں ہی ان کا محمود ایاز کا جو ہے مزار بھی ہے۔ تو ان کی سلطنت رہی ہے جی یہاں پہ، اور پھر انہوں نے 17 بار ہندوستان پر حملہ کیا، اور ہر بار کامیاب ہوئی۔ ان کو بدھ شکن بھی کہا جاتا ہے۔ سومنات تک انہوں نے سفر کیا، اور وہاں جو بدھ تھا بہت بڑا، اس کو بھی پاش کیا، تو اس لیے ان کو بدھ شکن بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہندوؤں پر کاری ضرب لگانے والوں میں محمود غزنوی کا نام سر فہرست ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پرچم وہی پرچم ہے جو محمود غزنوی اٹھا کر ہندوستان آتا تھا اور ہندوؤں کو شکست دیتا تھا۔ قاسم و غوری و محمود کے وارث ہیں ہم، سرخیاں ہم نے چنی انہی کے افسانوں سے۔ اور آخر میں یہ کہ یہ جو ہمارا پرچم ہے عظیم مجاہدوں اور سپہ سالاروں کا پرچم ہے۔ یہ جو 4 عظیم سپہ سالاروں کے نام لیے گئے، ان کی اگر ہم کہیں تو ہم ان کے وارث ہیں، کیونکہ یہ بھی دین کو پھیلا رہے تھے، اور سبز رنگ کا پرچم لیے پوری دنیا کو فتح کیا، ہر کونے میں گئے اور کامیابی سمیٹی۔ اقلیت ہونے کے باوجود بھی، کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اپنے سے بڑے لشکروں کو شکست دی، اور ہر طرح کے، کسی نے صلیبیوں کو شکست دی، کسی نے مشرکین کو شکست دی، ہندوؤں کو شکست دی۔ تو اس طرح یہ بڑے ہی زبردست کمانڈر گزرے ہیں، اور اسلامی تاریخ جو ہے ان کے ناموں سے روشن ہے۔ اور شاعر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا پرچم ہے، یہ در حقیقت ان کا یہ وہی پرچم ہے جو ہم تک پہنچا ہے، یا ان کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا جب وہ کامیاب رہے، انہوں نے شکست نہیں کھائی، تو ہمارا پرچم بھی جو ہے یہ صحاب جود کا پرچم ہے، اور ہم بھی اتنے ہی اس اسلام کے معاملے میں یا دوسرے معاملات میں اتنے ہی صحیح ہیں جتنا کہ محمد بن قاسم ہوا کرتے تھے۔ شعر دیکھیے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،
दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी खैबत से राई। अल्लामा इकबाल के बड़े उम्दा शार हैं जी। अब चलते हैं जी शेर नंबर 6 की जानिब। ये परचम है निशान आलम में फतहो कामरानी का, जमीन पर अब्र रहमत है नवीदे आसमानी का। तो आलम जहान या दुनिया को कहते हैं, कामरानी कामयाबी को कहते हैं, और अब्र रहमत का मतलब है रहमत का बादल, और नवीद आसमानी आसमानी खुशबरी, अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली खुशबरी। मफहूम यह है कि ये परचम फतह और कामयाबी की लामत है, जमीन पर रहमतों की बारिश और अल्लाह की तरफ से कामयाबी की खुशखबरी है। और सबसे पहली बात कि फतह और कामरानी का निशान है। क्या निशान है? हमारा परचम। ये परचम जो है जहां जहां भी पहुंचा है और जो भी इसको हाथ में थामे हुए पहुंचा है, वो नाकाम वापस नहीं आया। वो जहां भी पहुंचा है उसने इस परचम की हिफाजत की है। इसकी जमीन, इस परचम की जिस जिस वतन के लिए परचम बना है, उस वतन की सरजमीन की चप्पे चप्पे की हिफाजत की है। और इस बात का सबूत 1965 की जंग है कि हमने एक कदम भी दुश्मनों को अपनी सरजमीन पर कदम नहीं रखने दिया, बल्कि दुश्मनों के नापाक कदमों को अपनी सरजमीन पर आने नहीं दिया। हमने अपनी पाक सरजमीन को नापाक कदमों से बचाकर रखा, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़ी। लेकिन हमने इस परचम के साए में जो जमीन है उस पर कोई आंच नहीं आने दी। लिहाजा ये परचम अलामत है, निशानी है कामयाबी की, कामरानी की और फतह की। तो हम कह सकते हैं कि ये परचम नाकाबिल तस्खीर है, नाकाबिल शिकस्त है, इसको जेर नहीं किया जा सकता। एक शेर, फिर बाद में मैं बताऊंगा कि आखिर इसको शिकस्त क्यों नहीं हो सकती। इस्लाम के जलाल का परचम हुआ बुलंद, बस्ती उलट गई है समूद और आद की। और तीसरी बात कि शायर ने दूसरे मिसरे के पहले टुकड़े में इस परचम को बादल से तशबीह दी है और कहा है कि ये अब्र रहमत है, यानी ये रहमत का बादल है। तो जिस तरह बादल हर जगह पर यकसां बरसता है, सहराओं में, खेतों में, खलियानों में, बागों में, आबादियों में, वीरानों में, जंगल में, पहाड़ों पर एक जैसा बरसता है। तो बिल्कुल हमारा जो परचम है, इसका साया सबके लिए बराबर है, ये सबके लिए यकसां है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारा परचम है और केपीके का नहीं है, सिंध का नहीं है, बलूचिस्तान का नहीं है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, सब एक हैं। लिहाजा ये एक बादल की तरह है जो हमारे हमारे आसमान पर, हमारे सर के ऊपर लहराता रहता है और हम इसकी ठंडी छांव में खुशी महसूस करते हैं। लिहाजा ये किसी रहमत से कम हरगिज नहीं है। और फिर ये कि ये नवीद आसमानी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, एक 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 डिमांड थी, एक तलब थी, एक तकाजा था कि हमारा एक आज़ाद वतन होना चाहिए जहां हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सके। हमें हिंदुओं के हिंदुओं के साथ रहकर उनकी गुलामी ना करनी पड़े। लिहाजा हम अपनी मर्जी से नमाज पढ़ें, ज़कात दें, रोज़े रखें, अपनी रिवायात को लेकर चलें, अपनी अक़दार के साथ ज़िंदगी गुजारें, अपना इस्लामी कल्चर जो है वो यहाँ पर लेकर आए। लिहाजा हमें एक आज़ाद वतन चाहिए था। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए खुशखबरी थी, जो कि 14 अगस्त 1947 को मिली, और इस तरह पाकिस्तान बाकायदा एक अलग वतन बन गया। और ये उस दौर में पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश, मौजूदा बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ था, जिसको मशरकी पाकिस्तान कहते थे, आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क था। और इसे अल्लाह की तरफ से खुशखबरी इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान वाहिद रियासत है जो मदीना के बाद एक नजरियाती रियासत है, जो इस्लाम के नाम पर बनी है। एक रियासत मदीना बनी थी
جو اسلام کے نام پر بنی تھی، اور دوسری ریاست پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، اور اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ زرخیز، سب سے زیادہ مالا مال معدنیات کے لحاظ سے اور وسائل کے لحاظ سے اور ہر طرح کی نعمتوں کے لحاظ سے پاکستان اس وقت سب سے زیادہ مالا مال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں اور وہ ہر چیز کو جو ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے حکمران اچھے ہوں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طاقتور فوج دی ہے، ہمیں ایک ایٹمی طاقت بنایا ہے، ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس دوسری بڑی نمک کی کان ہے، ہمارے پاس پیٹرولیم اور گیس کے ذخائر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نکال نہیں پا رہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، پھر ہمارے پاس ہر طرح کے موسم ہیں، ہمارے پاس ٹورزم کا ایک بہت زبردست بہت سارے مقامات ہیں، اتنے مقامات شاید انڈیا کے پاس نہیں۔ ہمارے پاس کوئلے کے ذخائر ہیں، ہمارے پاس سونے کے ذخائر ہیں، اور ہمارے پاس سب سے بڑی نہری نظام کبھی تھا اب ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس دریا ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پانی ضائع کر دیتے ہیں، ڈیم نہیں بناتے، تو ہماری اپنی کوتاہیاں تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ تو اس طرح یہ سارے اقوام عالم کے لیے خوشخبری ہے، اور یہ پاکستان شاید مسلم امہ کو لیڈ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تو ہم نہیں تو آنے والے زمانے دیکھیں گے کہ یہ بات سچ ہوگی۔ ایک شعر کے ساتھ اس شعر کی تشریح ختم کرتے ہیں۔ دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور یہ پرچم ہے صدا جس نے لگائی کامرانی کی، زمیں پر ایک نشانی ہے نوید آسمانی کی۔ یہاں کتابت کی غلطی ہے، یہ نے نہیں، یہ میں ہے، اس کو درست کر لیجئے گا یا اس کو میں ہی سمجھیے گا۔ آگے چلتے ہیں آخری شعر کی جانب، اور یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ تو روایات کا مطلب ہوتا ہے اقدار، عظیم الشان کا مطلب بڑے رتبے والا، بڑی شان والا، شان و شوکت والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ استقلال کا مطلب ثابت قدمی اور مستقل مزاجی۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ پرچم ہماری عظیم الشان روایات کا پرچم ہے، یہی پرچم پاکستان کی پائیداری، مضبوطی اور بقا کا پرچم ہے، اور اہم بات کہ اسلامی تاریخ کی تمام روایات و اقدار کا حامل پرچم ہے۔ تو یہ پرچم آج کا پرچم نہیں ہے، کوئی نیا پرچم نہیں ہے جی، اس میں رنگ بھی کوئی نیا نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے، اور صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ جو خالد بن ولید نے جو عراق اور شام میں لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ پھر محمد بن قاسم نے جو سندھ میں لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ جو طارق بن زیاد نے ہسپانیہ میں لہرایا تھا، یورپ میں لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ جو طارق بن زیاد نے مراکش میں لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ جو ابو عبیدہ بن جراح نے شام میں لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ جو عمرو بن عاص نے مصر میں لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ جو ہارون رشید نے روم میں لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ جو الپرسلان نے سلجوق ریاست میں لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ جو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ میں لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ اور جو ترکوں نے ترکی میں لہرایا تھا، پورے اناطولیہ میں لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ جو ٹیپو سلطان نے میسور میں لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ اور جو جنگ بدر میں 313 نے لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ اور جو حضرت علی نے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے بعد وہاں لہرایا تھا، یہ وہی پرچم ہے۔ تو یہ پرچم عظیم روایات کا عظیم الشان پرچم ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے رتبے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان و شوکت والا ہے، اور اسی لیے یہ ایک تسلسل ہے جو قائم رہے گا، اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، یہ کبھی سرنگو نہیں ہوگا۔ تو ہمارا پرچم عظیم روایات کا پرچم ہے، یہ صرف ہمارا پرچم نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا پرچم ہے۔ پرچم اسلام کو رکھنا ہمیشہ سر بلند ہے، یہی اپنی روایات کہن کا پاسدار، اور تمام اسلامی فتوحات کا
عکس بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی فرمایا کہ سبز رنگ نمایاں رہا ہے تمام اسلامی پرچموں میں، تمام اسلامی کمانڈروں کے ہاتھوں میں جو پرچم تھا، جو جھنڈا تھا، وہ سبز ہی ہوتا تھا۔ تو ہمارے پرچم میں بھی جو سب سے زیادہ نمایاں رنگ ہے وہ سبز ہی ہے، لہذا تمام اسلامی فتوحات کا اس میں عکس نظر آتا ہے۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ اور پھر شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ یہی پرچم پاکستان کی ثابت قدمی، استحکام اور مردانگی کا پرچم ہے، اور پاکستان آج بھی قائم دائم ہے تو اس کی وجہ سے، اور یہ قائم دائم ہے تو ہماری وجہ سے، اور ہم قائم دائم ہیں تو اپنی فوج کی وجہ سے، لہٰذا سب ایک دوسرے کی وجہ سے قائم دائم ہے، ہماری مضبوطی کی علامت ہے۔ اس کے سائے تلے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اس ایک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں چاہے لڑتے رہتے ہیں، چاہے علاقائی بنیادوں پر، صوبائی بنیادوں پر، یا پھر لسانی بنیادوں پر پاکستانی لڑتے ہیں، یا پھر بہت سارے فرقہ واریت کی وجہ سے لڑتے ہیں، یا پھر ادارے آپس میں ٹکراتے ہیں، یا پھر لوگ بعض اوقات ہماری افواج پاکستان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، چاہے سیاسی لیڈر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن جب بات وطن کے دفاع کی ہوتی ہے تو پھر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں رہتا۔ دشمن ہوتا ہے تو وہی جو ہم پر حملہ کرتا ہے، جو ہماری زمین پر ناپاک قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلاتا ہے، جو ہمارے ملک میں فساد برپا کرتا ہے، جو ہمارے ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جو ہمارے ملک میں جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہمارے ملک میں مداخلت کرتا ہے، ہمارے بارڈر پر آ کر گولہ باری کرتا ہے، پھر وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح ہو، کیسی بھی مداخلت ہو، پھر وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور پھر یہی پرچم ثابت قدمی کا پرچم ہوتا ہے، یہی پرچم استحکام اور مستقل مزاجی کا پرچم ہوتا ہے، اور یہی پرچم مردانگی کا پرچم ہوتا ہے، اور سب مردانہ وار اپنے اس پرچم کی حفاظت کے لیے جان لڑا دیتے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ دیتے ہیں، اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے 1965 کی جنگ جیتی، وہ بزرگ جو آج بھی زندہ ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح 65 کی جنگ میں پوری قوم ایک ہو گئی تھی، یکجا ہو گئی تھی، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں، سب پختہ ارادے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ عام لوگ جو کسان تھے، جو مزدور تھے، جو عام لوگ تھے، وہ بھی لاٹھیاں لے کر، نیزے لے کر چل پڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بارڈر پہ جا کر ہندوؤں کو سبق سکھائیں گے۔ تو وہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر لڑنے کے لیے پرعزم تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ بس ہمیں چھوڑ دیا جائے اور ہم ان کو سبق سکھائیں۔ تو یہ جذبہ، یہ جنون، یہ صرف پاکستانیوں میں ہی آپ کو ملے گا، اور یہ اس وقت ملے گا جب پاکستانیوں پر کوئی مصیبت آئے گی، جب کوئی بہت بڑا دشمن حملہ کرے گا، پھر ہم ایک ہو جاتے ہیں، پھر ہم الگ الگ نہیں رہتے۔ تو آخری شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تیری عظمت مخالف سے منوائیں گے، تیرا پرچم بلندی پہ لہرائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں نظم نمبر 8 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔